अस्सलाम वालेकुम। बद किरदार की 30 तहरीर नूर आसिफ। मैं आई हूँ आज अपने नावल बद किरदार के साथ। सबसे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे गुजारिश है कि वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। और बद किरदार की पिछली तमाम एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जिसने पिछली एपिसोड नहीं पढ़ी या जिसको कुछ एपिसोड नहीं मिल रही वो वहाँ से बआसानी पढ़ सकता है। और एक और रिक्वेस्ट है, मुझे कमेंट्स में भी बताया करें आपको एपिसोड कैसी लगी, क्योंकि व्यूज़ से तो पता चलता है आप सबको बहुत पसंद आ रहा है, मगर कमेंट्स कुछ ही लोग करते हैं। तो आज आप लोगों ने कमेंट्स ज़रूर करना है। अच्छा, चलें फिर अब अपनी एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। शुरू करती हूँ आज की एपिस दुआ के साथ। अल्लाह पाक आप सबको आसमान की बुलंदियों तक कामयाबी अता करे, आमीन। शामिर सर्द सपाट अंदाज में विंडो स्क्रीन से बाहर देखते हुए ड्राइव कर रहा था। शामिर ने गाड़ी में म्यूज़िक ऑन किया था। पी लूँ तेरे नीले नीले होठों से शबनम, पी लूँ तेरे गीले गीले होठों की सरगम, पी लूँ है पीने का मौसम। शामिर ने हड़बड़ा कर सॉन्ग चेंज किया था। भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब्र सा मुझे तन तेरा, चमके बरसा दे मुझ पर घटाए, तू ही मेरी प्यास तू ही मेरा जाम, कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। ये गाना सुनकर मिराल भी सुर्ख हुई थी। शामीर ने भी पहलू बदला था और जल्दी से सॉन्ग चेंज किया। तड़पाए मुझे तेरी सारी बातें, एक बार तू ए दीवानी, मुझे झूठा ही सही तू प्यार कर, मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझे यूं फेर ना नज़र, सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में। ये सॉन्ग तो शामिर का मीटर शॉर्ट कर गया। अब तो शामिर ने गुस्से से म्यूज़िक ही ऑफ कर दिया था। मिराल का चेहरा तो लहू छिलकाने लगा था ये सॉन्ग सुनकर। शामिर ने किन अखियों से अपनी खूबसूरत बीवी को देखा जो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी और इसका ईमान डगमगा रही थी। शामिर खुद पर हज़ारों पहरे बिठाए बेचैनी से ड्राइव कर रहा था। खुद पर कंट्रोल जैसे ख़त्म हो रहा था। शामिर ने टिश्यू से माथे पर आया पसीना साफ किया। मिराल गाड़ी की विंडो से बाहर देख रही थी, मगर शामिर का महंगा क्लाइव क्रिस्टाइन परफ्यूम मिराल के हवासों पर छा रहा था। मिराल का दिल बेकरार हो रहा था। मिराल अपने लबों से शामिर के चेहरे को एक एक नक्श छूने को के लिए बेकरार हो रही थी। कितने दिन हो गए थे इस दुश्मने जाँ जालिम बेहिस बेरहम आदमी को जी भरकर देखा तक नहीं था। मिराल की आंखें आंसुओं से जलमिलाई थीं। शामीर ने मिराल पर फिर से एक नज़र डाली। मिराल के दूधिया बाजू नेट की बारीक काम वाली स्लीव से नुमायां हो रहे थे। मिराल ने दुपट्टा एक साइड से कंधे से पिन अप किया हुआ था। शामीर ने गुस्से से मिराल के बाजू को देखा था और लब भींचकर मिराल से सवाल किया, ये ड्रेस कौन लाया है? लाइबा लाई थी, मिराल आहिस्तगी से बताकर दोबारा बाहर देखने लगी। कवर करो अपने बाजुओं को, तकरीब में मुझे ऐसे नज़र ना आए, शामिर ने सर्द अंदाज में कहा। मिराल ने जल्दी से अपना दुपट्टा अपने बाजुओं पर फैलाया था और सर पर अच्छी तरह जमाया। होटल एंट्रेंस पर शामिर ने गाड़ी की चाबी वहाँ खड़े शोफर को दी थी और अंदर की तरफ बढ़ने लगा। मिराल शामिर के पीछे पीछे चल रही थी। अचानक से मीडिया वहाँ पर आ गया और धड़ धड़ शामिर और मिराल की पिक्चर्स लेने लगा। शामिर ने एकदम पीछे की तरफ कदम बढ़ाकर अपने मजबूत हाथ में मिराल का हाथ थामा था। कैमरे हटाएं प्लीज़, शामिर ने सर्द अंदाज में मीडिया को मना किया। सर कैसा लग रहा है दाऊद इम्पोर्ट से रिश्तेदारी जोड़कर? रिपोर्टर ने सवाल किया। दिस इज़ ऑनर फॉर अ बोथ फैमिलीज दैट वी आर गोइंग टू टाई इन अ रिलेशनशिप। शामीर ने जवाब दिया, सर आपने अपने निकाह और बारात और बाकी फंक्शन में अपनी वाइफ से मीडिया को दूर रखा। पहली दफ़ा आपकी वाइफ मीडिया के सामने आई है, इसकी क्या वजह है? क्या वजह इनकी बेतहाशा खूबसूरती है? एक फ़ीमेल रिपोर्टर ने सवाल किया। शामीर ने लब भींचे थे रिपोर्टर के सवाल पर। आई थिंक कीमती मोती सीप में ही बंद अच्छा लगता है और ये मेरा पर्सनल मैटर है। मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जो भी करूँ इससे आप लोगों को गर्ज नहीं होनी चाहिए। शामिर खुश्क लहजे में कहता हुआ मिराल का हाथ पकड़कर अंदर ले गया। शामिर मिराल का हाथ पकड़कर अंदर लाया तो दो दिल जैसे जलकर राख हो चुके थे।
زیان قیوم کے دل پر چھریاں سی چل گئی تھیں میرال کا بے تحاشا حسن دیکھ کر۔ آج پہلی دفعہ اس نے میرال کو یوں بنا سنورا دیکھا تھا۔ پوری تقریب میں وہ نمایاں ہو رہی تھی، بلیک ڈریس میں دمک رہی تھی، دوپٹہ سر پر لیے وہ حسن کی ملکہ لگ رہی تھی۔ شامیر میرال کو ایک ٹیبل کی طرف لایا جہاں شامیر کی پھپھو شمائل اور اینی بیٹھی ہوئی تھی۔ اینی میرال کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، مگر شمائل اور پھپھو کا حلق کڑوا ہوا تھا میرال کو دیکھ کر، اور شمائل تو میرال کے حسن کو دیکھ کر جل بن گئی تھی۔ شمائل گولڈن سلیو لیس ڈیپ گلے والی میکسی پہن کر خود کو کوئی چیز سمجھ رہی تھی۔ میرال کو پورے لباس اور دوپٹے میں دیکھ کر نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ پینڈو، پوری تقریب میں کسی نے دوپٹہ نہیں لیا، بہن جی کہیں گی۔ شمائل خود سے بڑبڑاتے ہوئے ایک ادا سے اپنے سرخ ڈائی بالوں کو جھٹکتے ہوئے بولی۔ اینی نے اس کی بڑبڑاہٹ سن کر حیرت سے شمائل کو دیکھا تھا۔ میرال اس پورے ڈریس میں کتنی خوبصورت اور شاندار لگ رہی ہے۔ پوری تقریب میں کوئی بھی میرال کے حسن کو بیٹ نہیں کر سکتا تھا، اور یہ لبرل اور ماڈرن عورتیں تو بالکل بھی نہیں، جو اپنے جسم کی نمائش کر کے خود کو آزاد اور پڑھی لکھی عورتوں کا تمغہ سجائیں بیٹھی تھیں۔ اینی اپنی بہن کے بیہودہ اور لبرل لباس کو تعصب سے دیکھ کر رہ گئی۔ اسے اپنی بہن کی سوچ پر دکھ ہوا تھا۔ لائبہ ابھی تک سٹیج پر نہیں آئی تھی، اس کا نکاح ابھی تھوڑی دیر تک متوقع تھا۔ میرال کا دل اندر سے کڑ رہا تھا۔ اتنی گرینڈ تقریب رکھی تھی، شہر کے تمام معززین کو مدعو کیا تھا، مگر میرال کے گھر والوں کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا۔ اب میں اور میرے گھر والے آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہیں شاید، میرال دکھی دل کے ساتھ سوچ رہی تھی۔ میرال مہمانوں کی طرح ایک طرف بیٹھی تھی، فرخندہ ہی سب مہمانوں کو ریسیو کر رہی تھی۔ فرخندہ نے اسے کسی سے بھی انٹروڈیوس نہیں کروایا تھا۔ یہ میرال کی شادی کے بعد پہلا فنکشن تھا جو میرال نے اٹینڈ کیا تھا۔ میرال کی سامنے نظر پڑی جہاں کچھ ماڈرن لڑکیاں جو شوبز سے ریلیٹڈ تھیں اور میڈیا سے ریلیٹڈ عورتیں شامیر کی گرد کھڑی اسے اپنی اداؤں سے امپریس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شمائل تو شامیر کے گلے کا ہار بنی ہوئی تھی اور فوٹوگرافرز سے پکچر کھنچوا رہی تھی۔ شامیر کی نظر میرال کی طرف اٹھی تھی۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر شامیر نے شمائل کی کمر میں ہاتھ ڈالا تھا اور مسکرا کر بہت کلوز پکچر بنوانے لگا۔ میرال کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ شامیر میرال کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے چین ہوا۔ وہ شمائل کو چھوڑتا ہوا ہوٹل سے باہر چلا گیا۔ میرال اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک کونے کی طرف گئی تھی اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ شمائل شامیر کے بہت کلوز تھی اور شامیر نے بھی اسے پوری لفٹ کروائی تھی۔ میرال کو یہ دیکھ کر بہت تکلیف اور جلن ہوئی تھی۔ شامیر کا مجھ سے دل بھر گیا ہے، جب آس پاس اتنی لڑکیاں ہوں گی تو بیوی کیسے اچھی لگے گی۔ میرال جلے دل کے ساتھ سوچ رہی تھی کہ زیان اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرال نے نظریں اٹھا کر دیکھا، زیان اس کی طرف ٹشو بڑھا رہا تھا جسے میرال نے جھٹک دیا۔ اتنی خوبصورت آنکھیں ہیں، اپنے یہ قیمتی آنسو ایک بے قدر انسان کے لیے کیوں بہا رہی ہو؟ اسے تمہاری قدر نہیں میرال، ابھی بھی وقت ہے، اسے چھوڑ دو، اسے اپناؤ جس کے پاس تمہاری قدر ہے۔ زیان نے میرال کے خوبصورت چہرے پہ نظریں جمائے مدہوشی کے عالم میں کہا۔ وہ قدر کرنے والا انسان شاید تم ہو نا زیان؟ میرال خود عزیزی سے مسکرائی تھی۔ ہاں میں ہوں میرال، میرے پاس آ جاؤ، شامیر سے طلاق لے لو، میں تمہیں پوری عزت سے اپناؤں گا، مجھے اپنا محرم بنا لو۔ زیان میرال سے التجا کرنے لگا۔ زیان ایک بات یاد رکھنا، میں مر جاؤں گی لیکن تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گی، اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اگر شامیر نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو وہ تم سے سوال بعد میں کرے گا، گولی پہلے مارے گا۔ میرال انٹرس پر نظریں جمائے بولی۔ زیان ہنسا تھا میرال کی بات پر۔ تمہارے لیے تو زیان قیوم 100 بار مرنے کو تیار ہے، لیکن اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تم کو بیوہ کر کے اپناؤں گا۔ زیان یہ کہتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ میرال فق چہرے کے ساتھ زیان کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ لائبہ سٹیج پر پہنچ چکی تھی۔ لائبہ نے وائٹ کلر کی ڈیزائنر میکسی پہن رکھی تھی، دوپٹہ سر پر پن اپ کیے، بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، بالکل نازک سی ڈول لگ رہی تھی۔
مرال نے دور سے ہی لائبہ کی نظر اتاری تھی۔ لائبہ اور داور کی جوڑی بہت شاندار لگ رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے ہوئے باتیں کرتے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ پورا شہر ہی اس تقریب میں مدعو تھا۔ داؤد کے والد حکومتی وزراء میں سے ایک تھے، اس لیے حکومتی نمائندے بھی اس تقریب میں شریک تھے۔ میڈیا نکاح کے بعد داؤد ملک کا پورا انٹرویو کرنا چاہتا تھا۔ میڈیا انتظار میں تھا کہ کب تقریب ختم ہو اور وہ انٹرویو لیں۔ طلحہ یہ دیکھیں۔ رافعہ نے موبائل طلحہ کی طرف بڑھایا۔ طلحہ جو آفس سے آنے کے بعد کمرے میں کچھ امپورٹنٹ فائلز دیکھ رہا تھا، رافعہ کے بلانے پر متوجہ ہوا۔ رافعہ، دیکھ نہیں رہی میں اتنا امپورٹنٹ کام کر رہا ہوں، تم مجھے موبائل دکھا رہی ہو؟ یقیناً کوئی ڈیزائنر سوٹ پسند آ گیا ہوگا تمہیں۔ بعد میں دیکھ لوں گا۔ طلحہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ جی نہیں، مجھے کوئی سوٹ نہیں پسند آیا، اور وہ بھی ڈیزائنر کا۔ کہیں لے ہی نہ دیں آپ مجھے۔ رافعہ کے طنز پر طلحہ نے گھور کر رافعہ کو دیکھا تھا۔ رافعہ، تمہارا لڑنے کا موڈ ہے تو بتا دو، میں کام چھوڑ کر پہلے تم سے لڑ لیتا ہوں۔ طلحہ یہ کہتے ہوئے دوبارہ سر جھٹکنے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا۔ رافعہ نے جھٹکے سے لیپ ٹاپ بند کیا تھا۔ رافعہ، کیا بدتمیزی ہے! رافعہ کی حرکت طلحہ کا میٹر شارٹ کر گئی۔ بدتمیزی یہ نہیں بلکہ بہت بڑی بےعزتی ہوئی ہے ہماری، بلکہ ہمارے منہ پر تماچا مارا گیا ہے، وہ بھی آپ کی اپنی بہن نے۔ رافعہ نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو طلحہ کا دماغ ہی گھوم گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی رافعہ، تمہاری ہر بات کی تان میری بہن پر ہی آ کر کیوں ٹوٹتی ہے؟ اس بیچاری نے آج تک تمہیں کچھ نہیں کہا، تمہاری کسی معاملے میں نہیں بولی، اور تم ہو کہ اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی۔ کچھ زیادہ ہی بیچاری نہیں آپ کی بہن؟ اسی بیچاری بہن نے اپنی نند کے نکاح میں اپنے بیچارے بھائی کو انوائٹ کرنا تو دور کی بات، بلکہ ہوا بھی لگنے نہیں دی۔ رافعہ تو حد سے ہی اکھڑ گئی تھی میرال کو بیچاری کہنے پر۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب یہ کیا بے پرکی چھوڑ رہی ہو تم؟ طلحہ ایک دم سے بیڈ سے اٹھ کر رافعہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ میں بے پرکی چھوڑ رہی ہوں؟ یہ دیکھیں، پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، بلکہ آپ کی بہن کی تصویریں سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہو رہی ہیں۔ اپنے شوہر کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے۔ ملک مرتضیٰ کے بیٹے داؤد ملک کے ساتھ آج نکاح ہے لائبہ کا، مگر ہمیں بلانا ہی ضروری نہیں سمجھا۔ یہ کتنا بڑا تماچا مارا ہے شامیر درانی اور آپ کی بہن نے ہمارے منہ پر۔ آخر کو کیوں بلائے گی آپ کی بہن ہمیں؟ اتنے بڑے بزنس مین کی بیوی ہے، ایک عام سے معمولی ورکر بھائی کو بلاتے ہوئے شرم آ رہی ہوگی اسے۔ کتنی بےعزتی ہوئی ہے ہماری، خاندان والے پوچھیں گے آپ لوگوں کو انوائٹ نہیں کیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ رافعہ جاہل عورتوں کی طرح چیختے ہوئے بول رہی تھی۔ طلحہ بے یقینی سے موبائل ہاتھوں میں پکڑے تصویریں دیکھ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد لائبہ اور داؤد کا نکاح شروع ہونے والا تھا۔ شامیر اور فرخندہ اسٹیج پر ہی بیٹھے تھے۔ اسٹیج بہت بڑا لگایا گیا تھا۔ لائبہ اور داؤد اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور ارد گرد داؤد کے گھر والے اور شامیر کے کچھ عزیز دوست تھے، جن میں زیان قیوم بھی شامل تھا۔ مائک پر مولوی صاحب نے چند آیات تلاوت فرمائیں۔ قبول و ایجاب کی رسم شروع ہوئی۔ مائک پر مولوی صاحب کی آواز گونجی۔ لائبہ درانی 5 کروڑ حق مہر کے ساتھ آپ کا نکاح داؤد ملک کے ساتھ طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ لائبہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ لائبہ مائک پکڑے خاموش بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ لائبہ درانی 5 کروڑ حق مہر کے عوض آپ کا نکاح داؤد ملک کے ساتھ طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ لائبہ ابھی بھی مائک تھامے خاموش بیٹھی تھی۔ شامیر فرخندہ ایک دم آگے بڑھے تھے۔ فرخندہ نے لائبہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے بولنے کو کہا، مگر ہنوز خاموشی تھی۔ لائبہ کی طرف سے اب تو پورے حال میں ہلکی ہلکی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ داؤد ملک نے بھی بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ ملک مرتضیٰ بھی پریشان ہوئے تھے۔ شامیر لائبہ کے پاس جا کر اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈال کر بولنے کو کہا۔ شامیر کے اشارے پر مولوی صاحب نے دوبارہ سے اپنا سوال دہرایا۔ مس لائبہ درانی، آپ سے دوبارہ پوچھا جاتا ہے، 5 کروڑ حق مہر کے عوض آپ کا نکاح داؤد ملک کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔
لائبہ کی سپاٹ آواز مائک پر گونجی۔ پورے ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا تھا۔ میرال ایک دم سٹپٹا کر اپنی چیئر سے اٹھی تھی اور بے یقینی سے اسٹیج کی طرف دیکھا۔